बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो हालो बेहाल हुई पड़ी हूँ। तो अभी भी मेरा वो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा ना वो स्लो ही हूँ मैं, थोड़ा सा वॉल्यूम भी कम है क्योंकि ना बहुत ज़्यादा शदीद थकी पड़ी हूँ। रात का 1:30 बज रहा है तो हालो बेहाल हुई पड़ी हूँ एक तरह से ना। आज सुबह सिर्फ थीसिस पे लेके बैठी हुई थी तो अब बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है। और परसों वाइवा भी कंफर्म हो गया उल्ला जी, तो उसकी तैयारी भी नहीं है। तो आज रिकॉर्डिंग करनी नहीं थी मगर फरमाइश ही ऐसी आ गई थी कि मुझे करनी पड़ी। तो जी आज मैं आई हूँ आपकी फ़ेवरेट राइटर अरीज शाह की फरमाइश पे ये नावल पढ़ने। आइए आपको उनकी फरमाइश सुनाती भी हूँ। तो वो स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी तो फिर आज रिकॉर्ड करना पड़ा, नहीं तो आज बिल्कुल भी हिम्मत भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, लेकिन करना पड़ा। तो आइए आपको सुनाती हैं आपकी राइटर की डिमांडें। जी तो सुना क्या कह रही है मेरी हम नाम किधर गई। सॉरी, वो पहले जहाँ पे आया था ना वो हमारे पर्सनल मैसेजेस थे, तो आप ये सुने यहाँ से। डैनी सुनना, आज ना तू मेरा फेवरेट नावल रीड कर दे। मैंने तुझे जो नावल बताया था ना वो वाला, और तुझे पता है ना वो नावल मुझे कितना पसंद है, बहुत 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 पसंद। आई नो यार तेरा विवा बुआ भी है, लेकिन तू एपिसोड देगी या नहीं देगी? अगर देगी ना तो प्लीज़ वही वाला नावल देना, जो भी रीड कर रही है ना उसको एक साइड पे रख दे। आज मेरा इतना दिल कर रहा था ना वो नावल पढ़ने का, फिर मैंने कहा पढ़ना क्या, आज मैं सुनती हूँ। तो मैंने सटक फरमाइश के लिए हम हाजिर हो गए आपके इनबॉक्स से। सब जल्दी से ना यार मेरा ये वाला नावल रीड कर। और हाँ, पता क्या करना, 2 पार्ट में पढ़ देना। है इतना लॉन्ग तो है नहीं, तुझे पता है, पर तू 2 पार्ट में कर लेना कि ज़्यादा वो विवाह की तैयारी तो कर रही है ना, तो उसकी टेंशन भी ना हो। तो आराम सुकून से आधा आज पर आधा कल पढ़ ले। आपका हुक्म सर आंखों पे, बस ये सारे काम करके भेज दो, मैं पढ़ देंगी। तो अभी ये मैडम ने नावल भी खुद ही सेंड किया है। हाँ ये रहा नावल, और एडिट में कवर में भी एडिट करके सेंड करती हूँ थोड़ी देर में। ये आगे कवर भी आया है, तो डन कर दी थी फरमाइश इसलिए आहो चल ठीक है, मैं थोड़ा सा ये काम कर रही हूँ, तब तक तू ये भेज दे। इंशाल्लाह आज ये पढ़ेंगे। ये देखिए जी, कवर भी आपकी फ़ेवरेट राइटर ने भेजा है। तो आइए अब उनकी फरमाइश पूरी करते हैं। आधा आज पढ़ेंगे, आधा कल पढ़ेंगे। तो ये हम नावल स्टार्ट करेंगे तुम्हें ज़रा देर से जाना, रिटन बाय मरियम अज़ीज़। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाले नावल आपको इजीली मिलते रहें। और ये जो नावल है इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जो हमारी हीरोइन है ना वो बचपन से हीरो के घर रहती होती है, लेकिन वो बचपन से हीरो को उससे बड़ी चिढ़ होती है बहुत ज़्यादा। तो फिर जब ये लोग बड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो हीरो के पेरेंट्स होते हैं ना वो हीरोइन को बहुत ज़्यादा वैल्यूलाइज करते होते हैं, तो फिर जब ये बड़े हो जाते हैं ना तो बड़े होके इस तरह से होता है कि हीरो साहब, जो हीरोइन होती है वो हीरो के भाई को ना अपना आइडियलाइज़ करती है कि इसके साथ मेरा होना चाहिए, उसको मतलब कि आइडियलाइज़ करती है, लेकिन उसका आइडियल चकनाचूर हो जाता है और फिर उसने जो जो चीज़ें की तवक्का नहीं रखी होती वो हीरो साहब उस पर पूरा उतर आते हैं। तो आइए रीड करते हैं, बाकी स्टोरी रीड करते साथ ही आपको पता चल जाएगा। सो लेट स्टार्ट आवर नावल तुम्हें ज़रा देर से जाना, रिटन बाय मरियम अज़ीज़। दफ्तन चीज़ दीवार से टकराई, बर्तनों की टूटने की आवाज़। वो नंगे पांव भागती हुई बाहर आई और सहम कर दरवाजे से लग गई। सामने खड़ा शख्स ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। इसकी बरसती आंखें ज़मीन से टूटे बर्तनों के टुकड़े उठाती औरत पर जा रुकी, जिसका चेहरा स्पार्ट था, जैसे सामने खड़ा शख्स दीवारों पर बरस रहा हो। अचानक वो शख्स ठोकर से हर चीज़ उड़ाता बाहर निकल गया। तभी इसकी नज़र बैरूनी दरवाजे पर पड़ी, जहाँ कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस 2 लड़कियाँ खड़ी थीं। ज़मीन पर बैठी औरत टुकड़ों को समेट कर सीधी हुई तो नज़र इस पर जा पड़ी। इसके चेहरे पर तरीक सा साया लहराया तो और वो तेज़ी से किचन की तरफ मुड़ गई। वो भी आंसू पोंछते हुए अंदर पलट आई। ये मंजर इसके अपने घर का था। वो आदमी जो अभी भी बाहर गया था, इसका नाम नवाज़ सईद था। वो रिश्ते में इसका बाप था और वो औरत समीना इसकी माँ थी। और बैरूनी दरवाजे के पास खड़ी वो दोनों लड़कियां इसकी बहनें थीं, ज़ारा नवाज़ और सारा नवाज़, जबकि वो युसरा थी, युसरा नवाज़। बाकी सबके बरक्स इसका रद्द-ए-अमल इसलिए ऐसा था क्योंकि वो पिछले 14 सालों से इस घर का, इस माहौल का हिस्सा नहीं थी। ज़ारा जिस वक्त अंदर दाखिल हुई वो टांगे बिस्तर से नीचे लटकाए, दोनों हाथ गोद में रखे इन्हें तक रही थी। इसे बेसाख्ता युसरा पर प्यार आया। वो जानती थी यकीनन वो रो रही होगी। वो बैग वहीं सोफे पर रखकर इसके करीब आ गई। इसके करीब बैठने पर भी जब इसने सर नहीं उठाया तो ज़ारा ने इसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। इसकी आंखें लबालब भरी थी। ज़ारा के मुस्कुराने पर वो इसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ इसे? तभी सारा अंदर दाखिल हुई। रोना बंद करो युसरा, इधर देखो। इसे मुसलसल रोता देखकर सारा ने सख्ती से इसे टोका। क्या हुआ, अब बताओ।
سارا نے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا، میں دادو کو کھانا دینے گئی تھی، تھوڑا سا سالن ان کے کپڑوں پر گر گیا، انہوں نے منحوس کہا، تھپڑ بھی مارا اور پاپا نے مجھے بھی ڈانٹا اور سارے برتن توڑ دیے، وہ بتا کر پھر رونے لگی۔ آخر دادو کے سر مسئلہ کیا ہے؟ جب سے یسرا آئی ہے اس کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ سارا غصے سے کھڑی ہوئی تو زارا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اب تم میدان میں نہ کود پڑنا، ان کی عادت ہے، چھوڑو، ہم آج یسرا کو اچھا سا کیک بیک کر کے کھلاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ زارا نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپی مجھے یہاں بالکل اچھا نہیں لگتا، آپ مجھے نانو کے گھر چھوڑیں۔ گڑیا نانو کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن ماموں بھی تو ہے نا، مجھے وہاں چھوڑیں۔ زارا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ دیکھو یسرا، وہ ماموں کا گھر ہے جبکہ یہ تمہارا گھر ہے۔ پاپا ایسے ہی ہیں، ان کی بات کا برا مت مانو، اور ہر ایک کو ڈانٹنا دادو کی عادت ہے۔ پتہ کیا، دادو کا ایک پرابلم ہے، انہیں اپنا آپ اچھا نہیں لگتا، اس لیے وہ ہر پیاری سی لڑکی کو دیکھتے ہی اسے ڈانٹنے لگتی ہیں۔ سارا کے انداز پر زارا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ چلو اٹھو یسرا، کچن میں چلتے ہیں، میں نے آج کالج میں بھی کچھ نہیں کھایا۔ زارا نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا تو وہ اٹھ کر اس کے ساتھ چل دی۔ اندر آئے نا امی؟ سارا نے کتاب سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ آپ اب تک سوئی نہیں؟ بس سونے جا رہی تھی، یسرا کو دیکھنے آئی تھی۔ ان کے کہنے پر سارا نے مسکرا کر پیچھے دیکھا، یہاں زارا نے سوئی ہوئی یسرا کو اپنے بازو کے حلقے میں لے رکھا تھا۔ یہ دونوں تو کب سے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہیں۔ پھر ماں کا کسی سوچ میں گم دیکھ کر بولی، کیا سوچ رہی ہیں؟ دیکھ رہی ہوں یسرا کتنی کمزور ہو گئی ہے، جب امی کی طرف تھی تو کتنی صحت مند ہوا کرتی تھی، لیکن جب سے یہاں آئی ہے سہمی ہوئی رہتی ہے۔ سمینہ کی نم آنکھیں دیکھ کر سارا نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ میں اور زارا ہیں نا، اور پھر یسرا خود کافی سمجھدار ہے۔ میں سمجھتی تھی جس طرح نانا نے اسے اتنے لاڈ پیار سے رکھا ہے شاید اسے یہاں پرابلم ہو، لیکن ان 2 ماہ میں اس نے ذرا تنگ نہیں کیا۔ ہاں یہ تو ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اب تم بھی جا کر سو جاؤ، سارا کو تاکید کرتے ہوئے وہ باہر نکل آئیں۔ انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ نائٹ بلب جلا کر اپنے بستر پر آ گئی۔ آج ان کی ساس اپنے بڑے بیٹے کی طرف گئی ہوئی تھی اور نواز صاحب بھی وہیں تھے۔ واپسی 12 بجے سے پہلے ممکن نہیں تھی۔ انہوں نے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی، لیکن تنہائی ملتے ہی ماضی کی یادیں ذہن پر دستک دینے لگی۔ ان کی زندگی کتنی خوبصورت تھی، گھر بھر کی لاڈلی تھی، ماں جی، بابا، اعجاز بھائی، فرزانہ بھابھی اور ان کا پیارا سا بھتیجا شایان۔ اور جب نواز سعید کا رشتہ ان کے لیے آیا تو کتنے ہی خواب ان کی آنکھوں میں اتر آئے۔ انہی خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے وہ نواز کے ساتھ ان کے گھر آ گئی، لیکن بہت جلدی انہیں پتہ چل گیا کہ وہ صرف ان کی والدہ کی پسند ہے، ان کی پسند کوئی اور تھی۔ کتنی تکلیف محسوس کی تھی انہوں نے، لیکن یہ تکلیف انہوں نے خود تک محدود رکھی۔ بابا کی وفات کے کچھ عرصہ بعد اعجاز بھائی کے گھر شایان پیدا ہوا اور اس کے بعد ان کے گھر زائرہ پیدا ہوئی، تو انہیں کچھ امید ہوئی کہ شاید نواز صاحب اپنی پچھلی زندگی بھول جائیں، کیونکہ ان کے برعکس زارا کے ساتھ نواز کا رویہ بہت اچھا ہوتا تھا۔ زارا کے 1 سال بعد سارا پیدا ہوئی تو اس کے ساتھ کو بہت برا لگا، جیسے بیٹا یا بیٹی ہونے میں ان کی مرضی تھی۔ وہ یہاں صرف اپنی ساس کی پسند کی وجہ سے تھی، اب تو وہی انہیں قصوروار ٹھہرانے لگی تھی۔ نواز صاحب بھی ان سے کھچے کھچے رہنے لگے۔ نواز صاحب کے بڑے بھائی کے 3 بیٹے تھے، لہٰذا اٹھتے بیٹھتے انہیں یہی سنایا جاتا۔ سارا کے 4 سال بعد ان کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹا شاید ان کے نصیب میں نہیں تھا، وہ پیدا ہوتے ہی انہیں چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ یسرا ان کی تکلیفوں میں اضافہ کرنے کے لیے زندہ رہی۔ جب نواز صاحب نے یسرا کی شکل دیکھنے سے انکار کیا تو ان کا دل چاہا کہ اپنے پہلو میں لیٹی اس چھوٹی سی بچی کا وہ خود گلا دبا دیں۔ 3 بیٹیوں کی ماں ہونا کوئی جرم نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی مجرم بن گئی تھی۔ ان کی ساس نے نواز صاحب سے دوسری شادی کا کہا، لیکن زندگی میں پہلی بار انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور وہ نواز صاحب کی احسان مند ہو گئی تھی۔ وہ یسرا کو ذرا سا بھی وقت دیتی تو نواز صاحب کو برا لگتا۔ ان کی خوشی کے لیے انہوں نے یسرا پر توجہ دینا بے حد کم کر دیا۔ اور ایک دن جب اعجاز بھائی امی کے ساتھ ان سے ملنے آئے تو یسرا بھوک سے بلک رہی تھی، لیکن اتوار کی وجہ سے نواز صاحب گھر تھے تو اپنی ساس کو اور نواز صاحب کو کھانا دیے بغیر وہ یسرا کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی۔ اعجاز بھائی یسرا کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب انہوں نے نواز بھائی سے پوچھا تو انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی، انہیں آخر فرق ہی کیا پڑتا تھا۔ لیکن اس رات وہ ایک پل سو نہیں سکی۔ یسرا ان کی بیٹی تھی، 5 ماہ کی بچی کو خود سے دور کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن یسرا کے لیے ضروری تھا۔ اگر وہ یہاں رہتی تو پتہ نہیں باپ کی نفرت سہ پاتی یا نہیں۔ آج دادی اس کے لیے منحوس کا لفظ استعمال کرتی تھی، لیکن کبھی تو جانے گی، سو انہیں یہی بہتر لگا کہ وہ یہاں سے دور چلی جائے، اور جب کبھی وہ میکے جاتی تو یسرا کو خوش دیکھ کر ان کا دل مطمئن ہو جاتا۔ اعجاز بھائی کے اپنے 2 بیٹے تھے اور یسرا ان کی بیٹی کی کمی پورا کرتی تھی، تب انہیں سب ٹھیک لگا تھا، لیکن آج اتنے سالوں بعد انہیں لگ رہا تھا کہ یسرا کو امی کو دیکھ کر انہوں نے غلط کیا۔ آخر اسے آنا تو یہی تھا، جن باتوں سے وہ اسے دور رکھنا چاہتی تھی وہ باتیں تو آج بھی ویسی تھیں۔ پتہ نہیں یسرا ایڈجسٹ کر سکے گی یا نہیں، انہوں نے چھت کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ ویسے کتنی گھٹیا سوچ کے ہوتے ہیں وہ مرد جو عورت کو بلیم دیتے ہیں اولاد کا، حالانکہ اولاد تو مرد کے نصیب کی ہوتی ہے۔ ماموں! اعجاز صاحب کو دیکھتے ہی اس نے اسکول بیگ ایک طرف اچھالا اور بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی۔ آج کتنے دن بعد آئے ہیں، اس کا مطلب آپ مجھے بھول گئے ہیں؟ اس کے شکوے پر بے ساختہ مسکرا دیے۔ بلی کتنی غلط بیانی سے کام لے رہی ہو، ہر ہفتے تو آتا ہوں۔ انہوں نے اس کی پونی کھینچی تو وہ جلدی سے بولی، ہر ہفتے، ہر روز تو نہیں نا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے سمینہ کو دیکھا۔ اچھا اب ہر روز ملوں گا، پہلے یہ بتاؤ اتنی کمزور کیوں ہو گئی، تمہاری امی تمہیں کھانا نہیں دیتی؟ انہوں نے تو مذاق کیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ماموں مجھے یہاں بالکل اچھا نہیں لگتا، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔
وہ سرگوشی کے میں بولی تو انہوں نے سمینہ کی طرف دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یسریٰ ان سے کیا کہہ رہی ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ وہ نظریں چرا گئی۔ اچھا، انہوں نے اسے خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں جانتا تھا میری بیٹی میرے بغیر اداس ہو جائے گی، اس لیے میں اپنی بیٹی کے قریب آ گیا تاکہ ہم روز مل سکیں۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے یہی تم لوگوں کے قریب گھر لے لیا ہے۔ سچ ماموں، میں ابھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ وہ بے ساختہ خوش ہو گئی۔ میں یونیفارم بدلوں، آپ جائیے گا مت، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی سمت بھاگی۔ یسریٰ یہاں خوش نہیں لگ رہی۔ یسریٰ کے جاتے ہی اعجاز صاحب نے سمینہ کی طرف دیکھا، جنہوں نے جواب دینے کی بجائے چہرہ جھکا لیا۔ کیا نماز کی وجہ سے؟ وہ پھر بھی کچھ نہ بولی، صرف نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کی نم آنکھیں دیکھ کر اعجاز صاحب نے گہرا سانس لیا۔ کیا مسئلہ ہے نماز کے ساتھ؟ انہوں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ چلیں ماموں؟ یسریٰ کے قریب آتے ہی وہ کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھے تو سمینہ نے کہا، نہیں ابھی گھر میں بہت کام ہے، سارا اور زارا کو میرا پیار دینا، یسریٰ کو میں خود چھوڑ جاؤں گا۔ سفید گیٹ کو دیکھ کر اس نے اشتیاق سے پھولوں سے لدی دیوار کو دیکھا۔ گیٹ کھلتے شیان کا چہرہ نظر آیا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ میں تو سمجھا تھا تم ہمیں بھول گئی ہو، میں آپ کو بھول سکتی ہوں، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اماں، فرزانہ کو دیکھتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ انہوں نے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت بری ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اتنی مشکل سے جان چھوٹی تھی، اب پھر سے برداشت کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی اپنے پیچھے اس نے ریحان کی آواز سنی تھی۔ آپ کو کون کہتا ہے مجھے برداشت کرے؟ اس نے غصے سے پیچھے مڑ کر ریحان کو دیکھا جو ٹرالی گھسیٹ رہا تھا۔ کم آن ریحان، تمہارا کیا پرابلم ہے؟ اتنی سویٹ سی تو ہے ہماری کزن۔ شایان کے کہنے وہ بری سی شکل بنا کر صوفہ سائڈ پر کرنے لگا۔ میں ماموں کو بتاتی ہوں۔ اعجاز صاحب کو کمرے سے نکلتا دیکھ کر اس نے ریحان کو دھمکی دی تو فرزانہ کچن کی طرف بڑھ گئی اور پھر اعجاز صاحب کی اونچی آواز پر انہوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ پتہ نہیں ریحان کو یسریٰ سے کیا بیر تھا، ہر بار اعجاز صاحب سے ڈانٹ کھاتا تھا لیکن اس کو تنگ کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ اعجاز یسریٰ سے بہت پیار کرتے تھے، عزیز تو وہ انہیں بھی تھی، لیکن جب یسریٰ کی وجہ سے ریحان کو ڈانٹ پڑتی انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اب بس بھی کریں، فرزانہ نے بے اختیاری نے ٹوکا۔ جاؤ ریحان، تمہیں اکیڈمی بھی جانا ہے۔ ان کے کہنے پر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اماں، یہاں میرا کوئی کمرہ نہیں۔ اس کے روحانسے لہجے پر فرزانہ نے اعجاز صاحب کو دیکھا۔ بیٹا، یہ ڈرائنگ روم کے ساتھ والا کمرہ تمہارا ہے، لیکن ماموں وہ تو گیسٹ روم ہے، آپ سے کس نے کہا؟ شیان بھائی نے۔ مسکرا کے اشارہ کرنے پر وہ سٹ آ گیا۔ اس نے مذاق کیا ہوگا۔ تم بتاؤ تمہیں کون سا روم چاہیے؟ شیان بھائی کے ساتھ والا، وہ نور اٹھے لہجے میں بولی۔ وہ تو ریحان کا ہے۔ شیان کے کہنے پر وہ سوالیہ نظروں سے اعجاز بھائی صاحب کو دیکھنے لگی۔ ایک کمرہ تو کیا، یہ پورا گھر میری بیٹی کا، تم نے باقی کا گھر دیکھا؟ وہ اس کو بازو کے گھیرے میں لیے باہر کی طرف بڑھے۔ یسریٰ نے ہونے تو پسند کر لیا، ریحان دا کمرہ اللہ خیر ہی کرے۔ اتنی غور سے کیا دیکھا جا رہا ہے؟ زارا پچھلے 15 منٹ سے نوٹ کر رہی تھی کہ یسریٰ بہت غور سے اسے دیکھ رہی ہے۔ آخرکار اس نے پوچھ ہی لیا۔ آپ کی شکل دادو سے ملتی ہے اور سارا باجی کی پاپا سے، اور ماموں کہتے ہیں میری شکل امی سے ملتی ہے، کیا پاپا اور دادو کو میں اس لیے اچھی نہیں لگتی؟ زارا نے حیرت سے اس کا سوال سنا۔ ایسی کوئی بات نہیں گڑیا، زارا بڑی دقت سے مسکرائی۔ تم دراصل شروع سے نانو کے پاس رہی ہو نا، اس لیے پاپا تم سے زیادہ فرینک نہیں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زارا کے کہنے پر اس نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ سارا چائے کا کپ لے کر ان کے قریب آ گئی۔ تمہاری برائیاں کر رہے ہیں، شوق سے کرو۔ اس نے پاس رکھی کاپی اٹھائی۔ یہ کس کی کاپی ہے؟ سارا نے پوچھا۔ یہ میری دوست عروج کی کاپی ہے، یسریٰ نے بتایا۔ تمہاری ایک ہی دوست ہے، جب دیکھو عروج کا فون آ رہا ہوتا ہے یہ تم کر رہی ہوتی ہو۔ سارا کے کہنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، فصیحہ سے بھی میری دوستی ہے۔ فصیحہ شایان بھائی کے ماموں کی بیٹی ہے۔ جب نانو کے گھر میں تھے تو شایان بھائی، فصیحہ، ریحان بھائی اور میں اکٹھے کھیلتے تھے، اور ہر دفعہ ریحان بھائی اور میری لڑائی ہو جاتی تھی اور فصیحہ ہمیشہ ریحان بھائی کی فیور کرتی تھی۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ریحان سے تمہاری لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ وہ تو بہت اچھا ہے، سارا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایویں اچھے ہیں، بلا وجہ مجھے ڈانٹتے ہیں، میرے تو پورے دشمن ہیں۔ مجھے دیکھ کر ان کے ماتھے پر 2 لائنیں آ جاتی ہیں، جیسے پاپا کی نہیں آ جاتی، ایسے۔ اس نے بھویں سکیٹ کر بتائی تو سارا کے ساتھ زارا بھی کھلکھلا کر ہنس دی۔ کہاں جا رہی ہو لڑکی؟ پیچھے سے آئی آواز پر یسریٰ کے قدم وہیں رک گئے۔ دادو، میں ماموں کی طرف جا رہی ہوں۔ اس کی آواز ضرور سے زیادہ دھیمی ہو گئی۔ سارا دن وہیں گزار آتی ہے، گھر میں بھی بیٹھا کرو۔ اس کے ڈپٹنے پر وہ سر جھکا گئی۔ دادو، میں جلدی آ جاؤں گی، بس فصیحہ سے مل آؤں۔ وہ تیزی سے باہر نکل آئی، ورنہ رکنے کی صورت میں اسے اجازت تو ملنا نہیں تھی، اور پھر گھڑی پر نظر پڑتے ہی تیزی سے چلتی اس کی زبان وہیں رک گئی، باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ 6 بج کے بہت دیر ہوگی، پاپا بھی آنے والے ہوں گے۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تو فصیحہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ نہیں یار یسریٰ، میں نے حلیم بنائی ہے، کھا کر جاؤ۔ اسے اٹھتا دیکھ کر فرزانہ نے کہا، اماں باہر اندھیرا ہو گیا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر رکھا بھاپ اڑاتا ڈونگا اسے روک بھی رہا تھا۔ میں چھوڑ آؤں گا، شایان نے اس کا تذبذب بھانپتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ان سب نے مڑ کر دیکھا تو جہاں سے ریحان اندر داخل ہو رہا تھا، فصیحہ کو دیکھ کر وہ مسکرایا۔ کیسی ہو تم؟ کافی دنوں بعد آئی ہو۔ وہ کرسی گھسیٹ کر فرزانہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کالج ٹیسٹ ہو رہے تھے، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میرے بھی BCom فائنل کے پیپرز ہونے والے ہیں، بس اس لیے شیڈول ذرا سخت ہے۔ وہ ڈونگا اپنی طرف کھسکا کر حلیم پیٹ میں ڈالنے لگا۔ ریحان بھائی، میں بھی آئی ہوئی ہوں۔
انہیں آپ مسلسل آپس میں بات کرتے دیکھ کر اس نے خود ریحان کو مخاطب کیا۔ ریحان ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ تم تو ہر روز یہیں پائی جاتی ہو۔ ریحان کے کہنے پر فصیحہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ دیکھ رہی ہیں اماں، ریحان بھائی خواہ میرے پیچھے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ وہ غصے سے فرزانہ کی طرف مڑی۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا یہ میری اور شایان کی اماں، تمہاری نہیں، میری بھی اماں ہیں۔ اس کی آواز بھرانے لگی تو فرزانہ کو اسے ٹوکنا پڑا۔ ریحان کیوں تنگ کر رہے ہو اسے؟ تنگ کہاں کر رہا ہوں، میں تو اپنی جگہ پر بیٹھا ہوں۔ وہ مزے سے حلیم کھانے لگا۔ فصیحہ تمہیں تو پتہ ہوگا اگر پاپا گھر پر موجود ہوتے تو ماموں کی لمبی سی تان لگاتے ہوئے یہ بیج معلوم میری شکایت لے کر پہنچ جاتی، فساد کی جڑ۔ آخری 3 الفاظ اس نے دھیمی آواز میں کہے تھے لیکن اس نے سن لیا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ لگتا ہے ریحان پاپا کی ساری ڈانٹ بھول گیا۔ کیوں یسریٰ؟ شایان کی آواز پر اس نے ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھا۔ یاد ہے میٹرک میں اپنے دوستوں کے ساتھ دعوت پر گیا تھا، واپسی پر پاپا نے کیسے جوتوں کے ساتھ اس کی دعوت کی تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ریحان کی تلملاتی آواز پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ اور ابھی بی کام میں اس کی سپلی آنی ہے تو میرا بی کام میرا ہیڈک ہے، اس کو چھوڑو، تم اپنی فکر کرو جس کا میٹرک کا رزلٹ آنے والا ہے۔ ریحان کے طنزیہ انداز پر شایان نے غصے سے اسے گھورا۔ اچھا اب تم دونوں شروع مت ہو جانا۔ فرزانہ نے غصے سے ان دونوں کو دیکھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے شروع ہونے کی، میں فضول لوگوں پر اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرتا۔ آؤ فصیحہ ہم کمپیوٹر پر کوئی گیم کھیلتے ہیں۔ یسریٰ پر ایک نظر ڈال کر اس نے فصیحہ سے کہا۔ آؤ تمہیں چھوڑاؤں۔ فصیحہ کے اٹھتے ہی شایان بھی کھڑا ہو گیا۔ یہ ریحان بھائی کا کیا مسئلہ ہے؟ میں کچھ بھی کہتی بھی نہیں ہوں پھر بھی مجھ سے لڑتے ہیں۔ چھوڑو اسے، شایان نے گیٹ کھولتے ہی کہا تو اس نے بھی سر جھٹکتے ہوئے اس کی پیروی کی۔ وہ وقتاً فوقتاً ٹی وی پر سے نظریں ہٹا کر ایک نظر صوفے پر بیٹھے لوگوں پر بھی ڈال لیتی۔ آج تایا جی اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے جن میں سمی، تایا کے تیسرے نمبر والے بیٹے اور ان کی لاڈلی بیٹی سائمہ تھے، جبکہ سعود بھائی نہیں آئے تھے جن کی شادی ہونے والی تھی۔ اس فنکشن کا کارڈ دینے وہ لوگ آئے تھے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ لوگ اسے نظر انداز کر رہے تھے لیکن پھر بھی وہ بیٹھنے پر مجبور تھی کیونکہ اگر اٹھ کر جاتی تو دادو پاپا کو اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا اور وہ ایسا موقع کسی کو دینا نہیں چاہتی تھی۔ اور یسریٰ تم کیا کر رہی ہو؟ سمی کے اچانک سوال پر وہ گڑبڑا کر مڑی۔ آگے ایڈمیشن لیا؟ سمی کے دوبارہ پوچھنے پر اس نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ سائنس یا آرٹس؟ سائنس۔ ویری گڈ، وہ مسکرا کر بولا۔ آپ کو پتہ ہے ڈیڈی، یسریٰ نے میٹرک میں 710 نمبر لیے ہیں۔ اچھا، انہوں نے محض سر ہلا دیا۔ نواز پتہ ہے اپنی سائمہ نے 550 نمبروں سے میٹرک پاس کیا ہے۔ بھائی ہماری سائمہ بیٹی تو شروع سے بڑی لائق ہے۔ نواز صاحب نے تحسین آمیز نظروں سے سائمہ کی طرف دیکھا۔ یسریٰ کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اسے اپنے 710 نمبر 550 سے کم تر لگ رہے تھے۔ یہ میری بیٹی کا انعام۔ نواز صاحب نے 1000 کا نوٹ سائمہ کی طرف بڑھایا جسے اس نے یسریٰ کی طرف دیکھتے ہوئے تھام لیا، جبکہ اس نے اپنا رخ ٹی وی کی طرف موڑ لیا۔ یسریٰ کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھ کر سارا نے غصے سے اپنے باپ کو دیکھا لیکن انہیں شاید اپنی زیادتی کا احساس بھی نہیں تھا۔ لگتا ہے یسریٰ کم بولتی ہے۔ تائی جی نے مسکرا کر یسریٰ کو دیکھا جبکہ دادو کو موقع مل گیا تھا۔ بھائی ددیال والوں سے وہ ذرا کم بات کرتی ہے، جب اس کے ماموں آئے ہوتے ہیں تب اس کی چلتی زبان دیکھا کرو۔ دادو کے طنزی انداز پر وہ پریشان نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ آج بات نہیں کر پا رہی تھی لیکن صرف اپنی عزت کے لیے، کیونکہ ہر دفعہ تایا جی کی فیملی کے سامنے پاپا اس کو ضرور ڈانٹ دیتے جبکہ بہت زیادہ باتیں وہ کبھی بھی نہیں کرتی تھی۔ بھائی نانی کی تربیت ہے۔ دادو کے طنزی انداز پر سمینہ کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ ویسے جڑی دادیاں نانیاں ہوندیاں نے انہیں دی آپس ہی نہیں پان آندی، دادیاں کدی خوش نہیں ہوندیاں، اکثر ناول میں پڑھا ہے۔ لیکن ویسے میرا خیال ہے کہ یہ ذرا ہوتا ہے ایسا، کچھ میں نے دیکھی بھی ہے، مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ دادیاں نانیاں نہیں بان آندی، ددیال والے ننیال والوں کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، ننیال والے ددیال والوں کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ دادو کے طنزیہ انداز پر سمینہ کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ سارا کا سارا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر زارا جلدی سے بولی، دراصل تایا جی یسریٰ کم ہی بولتی ہے۔ ساتھ کب تک آ رہا بھائی صاحب؟ سمینہ نے ان کے بڑے بیٹے کے بارے میں پوچھا جو پچھلے 5 سالوں سے امریکہ میں تھا۔ دیکھے بھابھی ہر سال یہی کہتا ہے اب آؤں گا، اب جب اس کی بیوی حکم دے گی تب ہی آئے گا نا۔ ہاں تمہارا بیٹا تمہاری طرح ہوگا۔ نواز صاحب کے کہنے پر وہ کہکہ لگا کر ہنس دیے۔ جاؤ زارا چائے بناؤ۔ سمینہ کے کہنے پر وہ اٹھنے لگی جب نواز صاحب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زارا کو رہنے دو، جاؤ یسریٰ تم بنا لاؤ۔ وہ تیزی سے اٹھی، سارا کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کر اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ یہ تو بہت اسٹرانگ ہے، میں تو اتنی اسٹرانگ چائے نہیں پیتی، مجھے اور بنا دو۔ یسریٰ کے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھانے پر سائمہ نے برا سا منہ بنایا۔ سارا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال لو۔ سارا نے حتی المکان اپنے لہجے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ نہیں مجھے نہیں بنا دو، وہ ہٹیلے پن سے بولی۔ سارا تلملا گئی۔ دل چاہتا ہے تو پیو ورنہ مت پیو۔ سائمہ نے حیرت سے سارا کو دیکھا۔ یسریٰ سائمہ کے لیے ایک کپ اور بناؤ۔ نواز صاحب کی آواز پر وہ خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کوئی ضرورت نہیں چائے بنانے کی، تم کسی کی نوکر لگی ہو؟ سائمہ نے مسکرا کر سارا کا تل ملاتا ہوا چہرہ دیکھا۔ جب کوئی آپ کی خاطر بولنے والا ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ باجی پلیز، پھر پاپا ڈانٹیں گے پلیز، وہ ملتجی انداز میں بولی۔ اچھا ہٹو تم، میں خود بناتی ہوں۔ یسریٰ نے مسکراتے ہوئے اس کا گال چوم لیا۔ سائمہ کو چائے پکڑاتے ہوئے پتہ نہیں کیسے تھوڑی سی چائے اس کے ہاتھ پر چھلک گئی۔ اس نے تو شور مچا دیا۔ تایا جی کی بیٹی روئے یہ وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ وہ یسریٰ کو برا بھلا کہنے لگے۔ دادو بھی میدان میں کود پڑی تو نواز صاحب کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔
₹2 ٹائم ہوں ویسے، اپنی اولاد پہ کسی دوسروں کی اولاد کو پریفر کرنا، زہر لگتے ہیں مجھے ایسے مرد۔ اسے تو برداشت نہیں ہوتا میرے بچے گھر آ جائیں۔ دادو کی آواز پر وہ فک چہرہ لیے باپ کو دیکھنے لگی۔ دادو نونو ویسے جڑی ہے نا فساد پواری انہوں قبر چ بچھو پہنے۔ پاپا میں نے جان بوجھ کر نہیں گرایا، لیکن انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ سمی نے اچانک اٹھ کر انہیں تھام لیا، ورنہ ان کا ارادہ شاید اور مارنے کا تھا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے۔ ان کے کہنے پر کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر چلے گی۔ شاید بچپن میں اس نے کبھی کسی شرارت سے مار کھائی ہو، مگر اپنے ہوش و حواس میں اس نے کبھی تھپڑ نہیں کھایا تھا۔ نواز صاحب اور دادو ہمیشہ سب کے سامنے سے برا بھلا کہتے تھے، لیکن آج تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرا تو سارا نے بے اختیار سے خود سے لپٹا لیا۔ اس کے ساتھ لگی وہ بری طرح رونے لگی، جبکہ سارا بہلاتی رہی۔ باہر سے وقفے سے آتی کہکوں کی آوازوں پر اس کے رکتے ہوئے آنسو پھر رواں ہو جاتے۔ سارا پاپا بلا رہے ہیں۔ تبھی زارا اندر داخل ہوئی۔ مجھے نہیں آنا۔ سارا کی کوسیلی آواز پر دروازہ کر کے اندر آئی۔ پاگل مت بنو، پاپا کو پھر غصہ آ جائے گا، چلو۔ زارا نے اس کا ہاتھ پکڑا جسے اس نے جھٹک دیا۔ کہا نا نہیں آنا، جاؤ۔ اس کے قطعی انداز پر زارا نے بے بسی سے دیکھا اور باہر نکل گئی۔ پھر سمینہ کو اندر دیکھ کر سارا نے اپنا رخ پھیر لیا، جبکہ یسرا نے سر ہنس جھکایا ہوا تھا۔ یسرا نے کھانا نہیں کھایا؟ یسرا کو کھانا دینے کی کیا ضرورت ہے، ایک ہی بار زہر دے دیں۔ یسرا نے اپنے قریب سارا کی زہر کھند آواز سنی۔ سمینہ نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ تمہیں بہن ہو کر اتنی تکلیف ہو رہی تو سوچو مجھے ماں ہو کر کتنی تکلیف ہوگی۔ کیا فائدہ ایسی تکلیف کا جب آپ کچھ کر نہیں سکتی؟ پاپا کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ جب تک وہ خود ہماری عزت نہیں کروائیں گے، کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا۔ سائمہ اگر تایا جی کی بیٹی ہے تو ہم ان کی بیٹیاں ہیں۔ نہ ہی آج تک پاپا نے آپ کی عزت کروا سکے کیونکہ انہیں آپ سے پیار نہیں، اور نہ وہ ہماری عزت کروا سکتے کیونکہ انہیں ہم سے بھی پیار نہیں۔ غصے سے بولتے ہوئے سارا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سمینہ خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ تم بہت جذباتی ہو سارا، اور کبھی کبھی بے حد جذباتی ہو جاتی ہو۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے اس نے زارا کی آواز سنی۔ سارا کے کروٹ بدلتے یسرا نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ نماز پڑھنے کے وقت بڑے مطمئن انداز میں کمرے میں داخل ہوئی تھی، لیکن نواز صاحب کو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا دیکھ کر دل کی دھڑکن سہم کر کچھ مدھم پڑ گئی۔ ان کے اندازے کے مطابق اب تک انہیں سو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے دروازہ بند کرنے کے بہانے رخ موڑ کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ گھڑی پر الارم لگانے سے پہلے انہوں نے چور نظروں سے انہیں دیکھا، جو بظاہر کتاب پڑھنے میں منہمک تھے، لیکن وہ جانتی تھی کوئی بات تو ضرور ہے۔ یسرا اتنی شام کو کہاں سے آ رہی تھی؟ سمینہ نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، وہ بھی سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اجاز بھائی کے گھر گئی تھی۔ روز اس کا وہاں جانا ضروری ہے؟ پہلے یہ مسئلہ تھا کہ شایان سے پڑھائی میں مدد لیتی ہے، اب اگر کوئی نیا بہانہ ہو تو وہ بتا دو۔ سمینہ نے سر جھکا لیا۔ امی مجھے بتا رہی تھی کہ کالج سے آ کر سیدھی وہیں چلی جاتی ہے، انہوں نے اتنی بار منع کیا پھر بھی پاس نہیں آتی۔ تم اپنی زبان میں سے سمجھا دو، اس کے لیے یہی بہتر ہے، ورنہ پھر میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ یسرا شروع سے اجاز بھائی کی فیملی کے ساتھ رہی ہے، اس لیے وہ لوگ یسرا کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے۔ وہ نہ بھی چاہے تو اجاز بھائی خود آ کر اسے لے جاتے ہیں۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے ان کا چہرہ دیکھا۔ جو بھی ہے، مجھے اتنی دیر تک اس کا وہاں رہنا پسند نہیں۔ تم تو پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہو، کوئی ہوش نہیں۔ جوان بیٹی ہے تمہاری، اور اس گھر میں 2 جوان لڑکے رہتے ہیں۔ امی دھیان نہ دلاتی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلنا تھا۔ اب فساد دی جڑ ساری امی نے شاخ چلائی۔ سمینہ نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ اس سے کہو اب اپنے ماموں کے گھر کے طور طریقے بھول جائے۔ انہوں نے کہتے ہوئے سمینہ کو دیکھا، جو سر جھکائے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے میں گم تھی۔ غصے کے ساتھ ناگواری کی ایک لہر ان کے اندر دوڑ گئی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ سمینہ نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں یسرا کو سمجھا دوں گی۔ ان کے نرم لہجے میں ایک پل کے لیے وہ چپ رہ گئے۔ خاک سمجھا دو گی؟ تمہاری بیٹی تمہاری طرح بے دماغ۔ انہوں نے چادر کو جھٹکا دیا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ ہیلو، شایان کی آواز وہ ایک پل کے لیے حیران ہوئی، پھر مسکراتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ کیا بات ہے، کالج گرل بن کر تم نے شکل دکھانی بند کر دی؟ وہ کیا جواب دیتی محض مسکرا کر رہ گئی۔ مسکرائے جا رہی ہو، کوئی جواب تو دو۔ آپ جو آ گئے ہیں، ظاہری سی بات ہے مجھے تو آنا تھا، پاس ہو گیا ہوں، تمہارا منہ میٹھا کروانے آیا تھا۔ اس نے گلاب جامن کا ڈبہ اس کی طرف بڑھایا تو وہ بے تحاشا خوش ہوئی۔ بہت بہت مبارک ہو، ریحان نے اپنے کالج میں پوزیشن لی ہے، اس نے مزید بتایا۔ چلو میں تمہیں لینے آیا بھائی۔ میں وہ گھبرا کر سارا کا چہرہ دیکھنے لگی۔ شایان دراصل امی گھر پر نہیں ہے، وہ آتی ہیں تو ہم سب آئیں گے۔ وہ حیرت سے سارا کو دیکھنے لگا، پھر سر ہلاتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ اوکے۔ شایان کو جاتا دیکھ کر یسرا نے بڑی مشکل سے خود کو رونے سے باز رکھا۔ شایان نے جب مجھے آ کر بتایا کہ یسرا نہیں آئی اور سارا نے شام کو آنے کو کہا تو میں سمجھ گئی ضرور کوئی بات ہے۔ شام کو اجاز صاحب خود ان کے گھر موجود تھے۔ سمینہ نے اجاز صاحب کو ساری بات بتا دی، لیکن جوان لڑکوں والی بات گول کر گئی، کیونکہ یہ بات شایان اجاز بھائی کے علاوہ یسرا کو بھی تکلیف دے سکتی تھی۔ آؤ بھائی نواز، تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ اجاز صاحب کو دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوئے۔ کہاں ہوتے ہو؟ اب تو ہم تمہارے ہمسائے ہوتے، کبھی چکر ہی لگا لیا کرو۔ اجاز صاحب نے گلے ملتے ہوئے شکوہ کیا تو وہ مسکرا کر رہ گئے۔ بچے پاس ہوئے ہیں تو گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے، تمہیں ضرور آنا ہے، میں خاص طور پر تمہیں انوائٹ کرنے آیا ہوں۔ اور یہ جو میری بہن ہے یہ تو شروع سے ایسی ہے، پر میری بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہوا، اتنے دنوں سے انتظار کر رہا ہوں، آتی ہی نہیں۔
اجاز صاحب نے یسریٰ کو بازو کے گھیرے میں لیا تو سمینہ نے نواز صاحب کی طرف دیکھا جن کے چہرے سے کچھ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ میں تو اپنی بیٹی کے بغیر اداس ہو جاتا ہوں، اس لیے لینے آ گیا۔ تو پھر ٹھیک ہے نواز، تم شام کو ضرور آنا اور اپنی بیوی کو بھی لے آنا۔ ان کے انداز پر نواز صاحب مسکرا دیے تو سمینہ نے سکون کا سانس لیا۔ اپنی بیٹی کو میں لے کر جا رہا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے سوالیہ انداز میں نواز صاحب کی شکل دیکھی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایس کیٹیگری والے ماموں پتہ نہیں دنیا دے کس خطے تے مل دے، یہ شاید ناولا جی مل دے۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی انہوں نے پلٹ کر دیکھا جہاں یسریٰ تذبذب کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ کیا بات ہے یسریٰ؟ انہوں نے گوندا ہوا آٹا برتن میں منتقل کرتے ہوئے پوچھا۔ امی وہ فصیحہ ماموں کی طرف آئی ہوئی ہے، میں کچھ دیر کے لیے چلی جاؤں؟ جلدی آ جاؤں گی۔ وہ بات مکمل کر کے بڑی آس سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے جلدی آ جانا، تھینک یو۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگی۔ جب وہ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی تو فصیحہ لاؤنج کے دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی۔ اس کے اشارے سے وجہ پوچھنے پر فصیحہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اندر سے اجاز صاحب کے زور زور سے بولنے کے بعد اتنے مہنگے کالج میں داخلہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایم بی اے کرنا ضروری نہیں ہے، تم ایم اے بھی کر سکتے ہو۔ میں نے اتنے اچھے گریڈز کے ساتھ بی کام اس لیے نہیں کیا کہ بعد میں صرف ایم اے کر کے بیٹھ جاؤں۔ اجاز صاحب کے بعد ریحان کی دھیمی لیکن تلخ آواز سنائی دی۔ یسریٰ نے بیزاری سے گہرا سانس لیا۔ پاپا ایم اے میرا ٹارگٹ نہیں، بہرحال میں اتنی زیادہ فیس نہیں دے سکتا۔ اجاز صاحب کے حتمی انداز پر اندر خاموشی چھا گئی تو اس نے اکتا کر فصیحہ کا بازو کھینچتے ہوئے اسے لاؤنج میں لے گئی۔ آج انکل بہت غصے میں لگ رہے ہیں، ریحان ایم بی اے کرنا چاہتا ہے تو اس میں ڈانٹنے والی کون سی بات ہے؟ فصیحہ نے کہا۔ ماموں کو زیادہ پتہ، تم چھوڑو، یہاں روز یہی بحث ہوتی ہے۔ یسریٰ کے سرسری انداز پر فصیحہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس ڈگری کی اپنی ایک ویلیو ہے، اب اگر کچھ روپے لگیں گے تو ریحان کا فیوچر بھی تو بن جائے گا۔ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ فصیحہ کے افسردہ انداز پر وہ کندھے اچکا کر بولی۔ اچھا تمہیں پتہ شیان بھائی دبئی جا رہے ہیں؟ واقعی؟ یسریٰ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئی۔ میرے چاچو اور شیان بھائی کے ماموں جو دبئی میں رہتے ہیں وہاں کوئی جاب ہے، وہ بلا رہے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، شیان بھائی سے ٹریٹ لینی چاہیے، اس لیے تو میں بھی آئی ہوں اور تمہیں بھی بلایا۔ فصیحہ نے آنکھیں گھمانے پر وہ مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگی۔ اس وقت شیان وہاں سے گزرا تو فصیحہ نے اسے کونی ماری۔ شیان بھائی جا رہے ہیں؟ شیان بھائی؟ یسریٰ کے پکارنے پر وہ رک گیا۔ ہم آپ کا کمپیوٹر یوز کر لیں؟ شیان کے اس بات میں سر ہلاتے وہ دونوں تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بھاگی۔ یار یہ تو بہت بورنگ سانگز ہے۔ فصیحہ نے سی ڈیز الٹ پلٹ کرتے ہوئے برا سا منہ بنایا جبکہ یسریٰ مختلف فائلز کھولنے میں مصروف تھی۔ آئیڈیا! فصیحہ نے چٹکی بجائی۔ ایسا کرتے ہیں ریحان کے کمرے سے سی ڈی لے آتے ہیں۔ فصیحہ کے آئیڈیا پر اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ کبھی نہیں، میں تو نہیں چاہ رہی، ان کے کمرے میں پتہ بھی ہے تمہیں اپنی چیزوں کو وہ ہاتھ لگانے نہیں دیتے۔ کچھ نہیں ہوتا یار، ویسے بھی میں نے ابھی ریحان کو باہر جاتے دیکھا، چلو نا۔ اس کے ملتجی انداز پر وہ توہن و کرہن اٹھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے فصیحہ کو آگے کیا جس نے آہستگی سے ہینڈل گھمایا۔ خالی کمرے کو دیکھ کر دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ گھڑی دیکھتے ہی یسریٰ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر رکو نا۔ فصیحہ کی نظریں کمپیوٹر اسکرین پر ہی تھی۔ نہیں بھائی، پاپا بھی آنے والے ہوں گے۔ اچھا پھر یہ سی ڈی ریحان کے کمرے میں رکھ جاؤ۔ کیا مصیبت ہے؟ اس نے جھپٹنے سے انداز میں سی ڈی اس کے ہاتھ سے کھینچی اور پھر جس تیزی سے وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی تھی اسی تیزی سے اس کے قدم رکے تھے۔ اسے دیکھتے ہی ریحان کا ہاتھ پیچھے کی طرف گیا اور پیشانی پر کئی سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ اگلے ہی پل وہ جھک کر بیٹھ کے نیچے رکھی ایش ٹرے میں سگریٹ مسل رہا تھا جبکہ وہ حیران پریشان کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی ماموں کو سگریٹ پینا کتنا برا لگتا ہے اور ریحان کے انداز سے وہ یہ بھی جان چکی تھی کہ گھر میں یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ تمہیں کبھی تمیز نہیں آ سکتی؟ کسی کے روم میں نوک کر کے آتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر گھس جاتی ہو۔ وہ ایک دم اس کے سر پر آ کر دھاڑا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ میں یہ سی ڈی، اس نے دائیں ہاتھ میں پکڑی سی ڈی اس کے آگے کی۔ کس سے پوچھ کر تم نے یہ سی ڈی لی؟ سی ڈی ہاتھ میں لیتے اس نے یسریٰ کو اپنی سرخ آنکھوں سے گھورا۔ اب میری شکل کے دیکھ رہے ہو؟ دفعہ ہو جاؤ اور خبردار آئندہ میرے کمرے میں قدم رکھا تو۔ اس کی آنکھوں میں پانی اکٹھا ہونے لگا تو وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا؟ اتنا شور کیوں کر رہے ہو؟ تبھی اجاز صاحب اور اس کے پیچھے فرزانہ اور فصیحہ داخل ہوئے۔ اس کی آنسوں میں مزید روانی آ گئی۔ ماموں ریحان بھائی اسموکنگ کر رہے تھے، اس نے بلا سوچے سمجھے کہہ دیا۔ اب ریحان کو ڈانٹ پڑتی تو اسے تسلی ہو جاتی، لیکن اس اچانک ہی اجاز صاحب کے تیور بدلے اور انہوں نے ریحان کو ایک بعد دوسرا تھپڑ لگا دیا۔ باقی سب کے ساتھ ساتھ وہ بھی ساخت ہو گئی۔ ایسا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے ریحان کا چہرہ دیکھا جو شدت ضبط سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ گھبرا کر باہر نکل آئی لیکن اجاز صاحب کی غصیلی آواز نے لان کے آخری سرے تک اس کا پیچھا کیا۔ وین سے اترتے اس نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ آج ایف ایس سی کا آخری پیپر تھا اور اسے لگ رہا تھا جیسے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ پچھلے 12 دنوں سے وہ ٹھیک طرح سے سوئی نہیں تھی۔ آج اس کا جی بھر کر سونے کا پروگرام تھا۔ زارا کے ساتھ بازار جا کر اپنی پسند کا سوٹ لینا تھا جو پچھلی بار وہ چھوڑ آئی تھی۔ ماموں کی طرف جانا تھا، پچھلے 1 ماہ سے وہ جا ہی نہیں سکی تھی۔ فصیحہ کو بلا لوں گی، اس کا شکوہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس نے مسکرا کر فائل کو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں منتقل کیا اور نظر اٹھا کر دور جاتی سڑک کو دیکھا۔ کبھی کبھی وہ خود حیران ہوتی تھی کہ ایک وقت ایسا تھا جب وہ روزانہ ماموں کے گھر جاتی تھی اور اب کہاں 1 مہینہ گزر جاتا۔ یہ فرق پچھلے 1.5 سال کے عرصے میں آیا تھا۔
جب سے شان دبئی گیا تھا۔ اعجاز ماموں تو ہر دوسرے تیسرے دن اس سے ملنے آتے تھے، کبھی کبھی وہ خود جا کر فرزانہ ممانی سے مل آتی اور ان کے کتنے کام بھی کراتی۔ اور جہاں تک ریحان کی بات تھی، ان دونوں کے تعلقات کبھی اتنے خوشگوار نہیں رہے تھے کہ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر ان کی صحت پر کوئی فرق پڑے۔ پچھلے 1.5 سال سے صرف ایک آدھ جھلک ہی دیکھی ہوگی، ورنہ وہ اس کے آنے سے پہلے وہاں سے نکلنے کی کرتی تھی۔ ریحان کو تو پتہ نہیں، لیکن وہ خود ابھی تک ماموں کا تھپڑ اور ریحان کا سرخ چہرہ نہیں بھولی تھی۔ اچانک دائیں طرف سے آتے شور پر اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ بچے کی پتنگ ساتھ والوں کی دیوار پر اٹکی ہوئی تھی اور ان لوگوں نے شاید واشنگ مشین لگائی تھی۔ ساری دیوار رنگ برنگے کپڑوں سے سجی تھی۔ اوہ! اس نے بے ساختہ سر پر ہاتھ مارا۔ ماموں کے گھر پر کپڑے دھونے والی نہیں آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی جوڑوں کے درد کی وجہ سے فرزانہ ممانی کو پرابلم ہوتی ہوگی۔ آج میں ضرور جاؤں گی۔ گیٹ کے اندر داخل ہوتے وہ بڑبڑائی، لیکن لاؤنج میں داخل ہوتے اپنے پہلے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی سوچ خاک میں ملتی محسوس ہوئی۔ وہ دادو، تایا جی اور تائی جی کو سلام کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر گرتے ہی اسے لگا 12 دن کی تھکن اچانک اس کے وجود میں سرایت کر گئی، حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا بستر سے اٹھنے کا بالکل موڈ نہیں تھا، لیکن باہر جانا بھی ضروری تھا۔ مجبوراً وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنی بیٹیاں اللہ نے دے دی، میرا بیٹا تو انہیں بیاہتے بیاہتے ہی بوڑھا ہو جائے گا۔ اندر داخل ہوتے دادو کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ خاموشی سے ان کے پیچھے جا کر بیٹھ گئی، نہ اس پر نظر پڑے اور نہ اس کی عزت افزائی ہو۔ واقعی امی، بیٹیوں کا بڑا بوجھ ہوتا ہے، ایک ہی بھاری ہوتی ہے، نماز کی تو پھر 3 ہیں۔ تایا جی نے ہمیشہ کی طرح دادو کی ہاں میں ہاں ملائی تو اس نے اپنے باپ کا افسردہ چہرہ اور پھر ماں کو دیکھا جو شرمندہ تھی۔ اس نے سارا کا جھکا ہوا چہرہ دیکھا جو انگوٹھے سے کارپیٹ کو کرید رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس وقت وہ کتنے ضبط سے کام لے رہی ہے۔ آج ہم آئے ہیں اس لیے زارا ایم اے تو کر چکی ہے، ہم نے اس کی شادی تو کرنی ہے۔ سمی سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ اپنا بچہ ہے، پرائے لوگوں کا کیا پتہ ہوتا ہے، اپنا مارے گا بھی تو چھاؤں میں ڈالے گا۔ دادو کے اس عظیم فلسفے پر نواز صاحب نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ اور پھر میرے بھائی ہونے کا کیا فائدہ جب میں تمہارا بوجھ نہ ہلکا کر سکوں؟ تایا جان نے بھی اپنی وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، نواز صاحب نے مسکراتے ہوئے گویا رشتہ طے کرنے کی نوید دی۔ سمینہ تمہاری کیا مرضی ہے؟ تائی جی نے خانہ پوری کی۔ جو آپ کی مرضی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شادی کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو ہونے لگی تو سارا اٹھ کر باہر نکل گئی اور اس کے پیچھے وہ بھی آ گئی۔ بات تو بہت خوشی کی تھی، ان کے گھر کی پہلی شادی تھی، لیکن زارا کی سرخ آنکھیں اور سارا کے برتن پٹکنے نے اسے اپنی خوشی ظاہر کرنے سے باز ہی رکھا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا جب وہ چپ چاپ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نماز ادا کر کے جب باہر آئی تو لاؤنج خالی تھا۔ نیند ایک بار پھر اس کے حواسوں پر چھانے لگی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی، مگر وہاں ایک اور بحث چھڑی ہوئی تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر بیٹھ گئی۔ یہ رشتہ مانگنے آئی تھی یا احسان کرنے؟ ایک ہی بات، بوجھ بوجھ۔ آخر وہ لوگ بھی تو ہوتے ہیں جن کی 5 بیٹیاں ہوتی ہیں، اور لوگ تو انہیں بھی سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ وہ لوگ بھی ہیں جو اولاد کو ترستے ہیں۔ سارا اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ ان کی مخاطب پتہ نہیں زارا تھی یا سمینہ۔ اور دادو کا فلسفہ سنا تھا آپ نے، اپنا مارے گا بھی تو چھاؤں میں ڈالے گا؟ تو لعنت نہ بھیجوں ایسے اپنے پر جس نے مارنا ہی ہے۔ سارا تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تمینہ نے تھکے ہوئے انداز میں اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا غلط کہا بھائی صاحب نے؟ بیٹیاں بوجھ ہی تو ہوتی ہیں، کتنی بھاری ہوتی ہیں یہ مجھ سے پوچھو۔ ان کی آواز بھر آئی ہوئی تھی اور پہلی بار یسریٰ نے تکلیف محسوس کی۔ ان کے لہجے کی تھکن جیسے اس کے اندر اتر گئی تھی۔ کیا برائی ہے سمی میں؟ بہت اچھا ہے، ہوگا اچھا، لیکن اس کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ وہ پاپا کا بھتیجا اور تایا جی کا بیٹا ہے، اور ان دونوں کو میں نے کبھی بھی اپنی بیویوں کی عزت کرتے نہیں دیکھا۔ بیٹا ہمیشہ باپ کا پرتو ہوتا ہے۔ مسعود بھائی اس بات کو ثابت کر چکے ہیں۔ لو میرج کی تھی انہوں نے، 1.5 سال کے عرصے میں 10 بار اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا چکے ہیں، 2 بار نوبت طلاق تک پہنچ چکی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اب کی بار بات فائنل ہوگی، اور سعود بھائی کی بیوی کے مستقبل میں آپ اپنی بیٹی کا مستقبل دیکھ سکتی ہیں۔ سارا اپنی بکواس بند کرو، سمینہ روتے ہوئے چلائی، جبکہ زارا جو چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ آج تک امی کی خاموشی کی وجہ سے پاپا نے کبھی انہیں اہمیت نہیں دی۔ کیا فائدہ ایسی خاموشی کرنا؟ پاپا کو پہلے آپ کی قدر تھی، نہ آئندہ ہوگی، اور تم؟ وہ زارا کی طرف مڑی۔ روتی رہو یوں ہی، لیکن میں خود پاپا سے بات کروں گی۔ سارا اگر تم میری وجہ سے یہ سب کریے تو مت کرو، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ زارا نے غصے سے اسے دیکھا۔ بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے۔ اگلے ہی پل وہ تن فن کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں؟ وہ ایک ہی بات سوچے جا رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ سمینہ نے اسٹیج اسٹینڈ کی طرف بڑھتی سارا کو حیرت سے دیکھا۔ ہر وقت ایک مصیبت میرے لیے تیار رکھتی ہو۔ زارا اور یسریٰ کو دیکھو، مجال ہے ان دونوں نے مجھے تنگ کیا ہو، پر ان تمہارا شیطانی دماغ ہر وقت کے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ وہ جو پریشانی سے ماں کو دیکھ رہی تھی، آخری بات اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں۔ جی امی سن رہی ہوں۔ وہ اسی مکن انداز میں اپنے کپڑوں پر استری پھیر رہی تھی۔ اپنے باپ کو نہیں جانتی کیا؟ انہوں نے ڈرانا چاہا۔ جانتی ہوں، وہ اسی مطمئن انداز میں بولی۔ اپنے باپ کو جانتی ہوں، ددیال کو جانتی ہوں، پھر بھی جاب کرنے کا خناس دماغ میں بٹھا لیا؟ جی پھر بھی۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھ کر کپڑے لے کر اندر بڑھ گئی۔ اور وہ جو زارا کی شادی کی اتنی تیاری باقی ہے وہ کون کرے گا؟ انہوں نے اسے روکنے کی ایک اور کوشش کی۔ 3 ماہ سے تیاری کریں، کافی ہو چکی ہے، اور جو رہ گی وہ میں کر لوں گی۔ وہ اطمینان سے چائے پینے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے نظریں اٹھا کر سمینہ کا افسردہ چہرہ دیکھا اور کپ واپس رکھ دیا۔ دیکھیں امی، اتنی محنت سے میں نے MSc کی ہے، اب اگر گھر بیٹھ کر اسے ضائع تو نہیں کر سکتی، اور پھر اتنی اچھی سیلری ملی ہے، یہ چانس مس کرنا سراسر بے وقوفی ہوگی۔ اور اگر ماحول کی وجہ سے ڈر رہی ہیں تو فکر نہ کرے، ریحان کا آفس بھی نزدیک ہے، اسی سے پوچھ کر میں انٹرویو دینے گئی تھی۔ لیکن تمہارے پاپا؟ وہ خود تو کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی، لیکن انہیں نواز صاحب کا ڈر تھا۔ میں انہیں منا لوں گی، آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ سارا کے مطمئن انداز پر یسریٰ نے رشک اور حیرت سے اسے دیکھا۔
سارا تو چلی گئی لیکن وہ پیچھے ہولتی رہی۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اسے پاپا کی اونچی آواز سے بہت خوفات محسوس ہوتا تھا، اور شام کو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی جیسے ڈانٹ اسے ہی پڑ رہی ہو، اور جسے پڑ رہی تھی وہ سپاٹ چہرہ لیے قالین پر بیٹھی تھی۔ نواز صاحب غصے سے اپنے کمرے میں چلے گئے تو سارا کچن میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد جب اس نے سارا کو چائے کا کپ نواز صاحب کے کمرے کی طرف لے کر جاتے دیکھا تو دل کی دھڑکن مدھم ہو گئی، لیکن کچھ دیر بعد وہ مسکراتی ہوئی باہر گئی۔ کیا ہوا؟ یسریٰ نے بے تابی سے پوچھا تو زارا نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ ہونا کیا تھا؟ چائے کے کپ، تھوڑے سے ڈائلاگ، تھوڑے سے آنسو اور کام بن گیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تو یسریٰ کا کپ سے رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ دلہن بنی زارا پر سے اس نے بڑی مشکل سے نظریں ہٹائی۔ نم آنکھوں کے ساتھ زارا کو پیار کرتے ہوئے نواز صاحب کو دیکھ کر اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ زارا اور سارا سے پیار کرتے ہیں۔ صرف اس کی بدقسمتی تھی جو ان کے پیار سے محروم تھی۔ وہ بجھے دل کے ساتھ باہر نکل آئی جہاں بارات آ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زارا کو بھی اسٹیج پر لے آئے۔ ان دونوں کو ساتھ بیٹھا دیکھ کر اس نے اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے بے شمار دعائیں کی تھیں، ان سب اندیشوں کے غلط ہونے کی دعائیں کی جو ان لوگوں کو لاحق تھے، کیونکہ اس کی بہن واقعی چاہے جانے کے قابل تھی۔ اس کی آنکھوں پر کسی نے ہاتھ رکھا تو سامنے کا منظر اوجھل ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنے آنکھوں پر رکھے ہاتھ کو ہٹانا چاہا۔ میں کون ہوں؟ کوئی اس کے کان کے قریب آواز بدل کر بولا، لیکن وہ پھر بھی پہچان گئی۔ ماموں! اس کے مسکرانے پر انہوں نے ہاتھ ہٹا لیے۔ پہچان لیا موٹی بلی؟ اعجاز صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ موٹی کہاں سے نظر آتی ہوں آپ کو؟ بیچاری اچھی خاصی کمزور ہو گئی ہے، فرزانہ ممانی نے اسے گلے لگاتے ہوئے اعجاز صاحب سے کہا۔ بچپن سے کہتا آ رہا ہوں، اب تو مشکل سے عادت چھوٹے گی۔ وہ مسکرائے۔ ارے فصیحہ! فصیحہ کو دیکھ کر وہ بہت خوشی ہو گئی۔ ریحان بھائی نہیں آئے؟ آیا ہے، کوئی دوست مل گیا، وہ کھڑا ہے۔ اعجاز صاحب کے دروازے کی طرف اشارہ کرنے پر اس نے دور کھڑے ریحان کو دیکھ کر سر ہلایا۔ آؤ تمہیں سمیع بھائی سے ملواؤں۔ وہ فصیحہ کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج کی طرف بڑھنے لگی۔ گوشت پر سوکھا دھنیا چھڑک کر اس نے ڈھکن بند کر کے آنچ ہلکی کر دی۔ کتنی دیر اور لگاؤ گی؟ فصیحہ کی زوردار آواز پر اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹماٹر نیچے گر گیا۔ کیا تکلیف ہے؟ اس نے فصیحہ کو گھورا۔ جب سے آئی ہو کچن میں گھسی ہوئی ہو۔ تم میرے لیے آئی ہو یا کچن کے نمک مسالے کی بو سونگھنے؟ یسریٰ نے ٹماٹر دھو کر پلیٹ میں رکھا۔ تمہارے لیے آئی ہوں، بس تھوڑا سا کام رہ گیا۔ تم بناؤ، تم کیا کہہ رہی تھی؟ بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے ابھی کچھ کہا ہی نہیں۔ اسے تیزی سے ٹماٹر کاٹتا دیکھ کر فصیحہ نے تل ملا کر کہا۔ اس کے تل ملانے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بس کرو یسریٰ، تھک جاؤ گی، باقی کام میں کر لوں گی۔ فرزانہ نے اندر داخل ہوتے چھری اس کے ہاتھ سے لے لی۔ یہی تو میں اس سے کہہ رہی ہوں پھپھو، پہلے تو اچھی بھلی ہوتی تھی، پتہ نہیں سگڑ بننے کا شوق اسے کب سے ہو گیا۔ سگڑ تو وہ شروع سے ہی ہے، میرے اتنے کام اپنے سر لے رکھے ہیں، ایک تم ہو، جب آتی ہو میرے کام بڑھا جاتی ہو۔ فرزانہ نے اس کے سر پر چپت لگائی تو وہ حیرت سے ان کی طرف مڑی۔ پھپھو میں بھی تو آپ کا کام کرتی ہوں، بس یہ ہنڈیاں نہیں پکا سکتی، بہت مشکل کام ہے۔ اچھا پھر ایسا کرو، استری اسٹینڈ پر تمہارے انکل کے کپڑے پڑے، انہیں پریس کر دو۔ پھپھو وہ منہ بنا کر بولی۔ دراصل کپڑے تو میں استری کر دوں، لیکن مجھ سے ٹراؤزر کی کریز نہیں بنتی۔ اس کے بڑھانے پر فرزانہ کے ساتھ یسریٰ بھی ہنس دی۔ زارا کیسی ہے؟ اپنے گھر میں خوش ہے؟ جی بہت۔ اس نے مسکرا کر فرزانہ کو دیکھا۔ اور سارا کیا کر رہی ہے؟ وہ اپنی جاب میں بہت خوش اور مگن ہے۔ چلو اللہ دونوں کو خوش رکھے۔ ان کے باہر نکلتے وہ دونوں پہ باہر آ گئی۔ یسریٰ بیٹی سے مجھے اتنا سکھ ہے، دل کرتا ہے اسے ہمیشہ کے لیے یہاں لے آؤں۔ فرزانہ کی بات پر وہ ایک پل کے لیے حیران ہوئی، اگلے ہی پل وہ میگزین اٹھا چکی تھی۔ اب وہ اتنی ناسمجھ بھی نہیں تھی کہ ان کی بات کا مطلب نہ سمجھتی۔ تمہیں پتہ ہے پھپھو نے ایسا کیوں کہا؟ فرزانہ کے باہر نکلتے فصیحہ اس کے قریب آ گئی۔ مجھے کیا پتہ؟ اس نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ رد کی۔ دراصل اس دن پھپھو ماما سے بات کر رہی تھی کہ تم انہیں بہت اچھی لگتی ہو، تو اور تمہارے اور شیان کے درمیان کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، تو وہ سوچ رہی تھی کہ تمہاری اور شیان کی۔ فصیحہ بات ادھوری چھوڑ کر شرارت سے مسکرائی تو اس بار وہ بھی مسکرا دی۔ سچ بہت مزہ آئے گا، تم اور شیان، میں اور ریحان۔ کیا؟ اس کی چیخ پر فصیحہ قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ پھپھو نے میری اور ریحان کی بھی بات کی تھی، وہ دونوں تو بڑی رازداری سے باتیں کر رہی تھی، لیکن تمہیں تو پتہ ہے مجھے بڑوں کی باتیں سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ مزہ لیتے ہوئے مسکرائی تو یسریٰ نے اس کے کندھے پر زور سے دھوپ لگائی۔ تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے تمہاری شادی ریحان بھائی سے نہیں، ٹام کروز سے ہو رہی ہو۔ لو تم، ریحان کسی ٹام کروز سے کم ہے؟ اتنا ہینڈسم ہے، میری ساری دوستیں اسے دیکھ کر میرے نصیب پر رشک کر رہی تھی۔ تمہیں کیا پتہ بدذوق لڑکی۔ اچھا اب میں بدذوق ہو گئی؟ یسریٰ نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ تم اسی میں خوش ہو کہ وہ بڑے ہینڈسم ہیں، جبکہ ان کی عادتیں۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ کتنے سڑیل ہیں۔ سڑیل تمہارے لیے ہوگا، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر اس کے کندھے پر لگا لیا۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ یسریٰ نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی۔ شیان نے تمہارے اور میرے لیے ایک جیسے سویٹر بھیجے ہیں، شکر ہے، ورنہ اگر تمہیں میرا پسند آ جاتا تو مصیبت ہو جاتی۔ یسریٰ مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ تو کیوں نہ ہو، جو چیز میری نہیں وہ تمہاری کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا اماں میں جا رہی ہوں، وہ کچن کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں بولی۔ تم رکو گی؟ گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے فصیحہ سے پوچھا۔ ظاہر ہے میرے رکنے کی وجہ موجود ہے۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں تمہاری وجہ۔ وہ ہنستے ہوئے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ اپنے گھر تک کا فاصلہ یسریٰ نے خوشگوار سپنے بنتے ہوئے طے کیا۔ میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے جب پیچھے سے سارا کی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ جائے نماز طے کرتے ہوئے اس نے بیڈ پر نیم دراز سارا کو دیکھا جو بہت دھیان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے لیے کیا دعائیں کرنی تھی؟ وہ جائے نماز صوفے پر رکھ کر اس کے قریب آ گئی۔ مجھے بہت ساری دعاؤں کی ضرورت ہے، میں نے آپ کے لیے بہت سی دعائیں کی ہیں، لیکن آپ کو خود بھی کرنی چاہیے۔
یسرا نے سر پر لپٹا ہوا دوپٹہ اتارتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ تو میں کرتی ہوں، لیکن تمہاری دعاؤں میں زیادہ اثر ہے، کیونکہ تم 5 وقت کی نمازی جو ہو۔ وہ مسکرا دی۔ یہ ضروری تو نہیں۔ پھر وہ اس کے ساتھ آ کر لیٹ گئی۔ زارا باجی کی بیٹی پیاری ہے نا؟ ہاں بالکل میرے جیسی ہے۔ سارا کی شرارتی انداز پر وہ مسکرا دی۔ آپ کو لگتا ہے سمیع بھائی تایا جی اور مسعود بھائی سے مختلف ہیں؟ اس نے سوال کرنے کے بعد غور سے سارا کا چہرہ دیکھا۔ جہاں تک سارا بتاتی ہے اور کچھ سمیع بھائی پہلے تھوڑا مختلف تھا، سو لگتا ہے کہ وہ ان سے مختلف ہے۔ لیکن آپ نے کہا تھا بیٹا باپ کا پرتو ہوتا ہے۔ مجھے لگتا تھا۔ اللہ کرے سمیع ہمیشہ اچھا رہے، لیکن جو چیز غلط نظر آ رہی ہے اس کا رسک نہیں لینا چاہیے، کیونکہ چانس کبھی کبھی ملتا ہے اور شادی ساری زندگی کا سوال ہوتا ہے۔ شادی ایسے آدمی سے کرنی چاہیے جو آپ سے محبت کرتا ہو، کم از کم اس کی نظروں میں آپ کی عزت ہو، کیونکہ ان جذبوں کے بنا پر وہ آپ کی عزت دوسروں سے بھی کرواتا ہے۔ یسرا بہت دھیان سے اس کی بات سن رہی تھی۔ تم کبھی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوئی ہو؟ سارا کے سنجیدہ لہجے میں کیے گئے سوال پر اس نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوا جا سکتا ہے؟ اس نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ ہاں میں کبھی کبھی ہو جاتی ہوں، سب کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سے بھی۔ سارا کے کھوئے کھوئے انداز پر وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی حیرت دیکھ کر سارا مسکرا دی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد کی بہت ضرورت تھی، لیکن انہوں نے میری مدد نہیں کی، تب مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن پھر میں خود ہی مان جاتی تھی۔ میرے ساتھ پتہ نہیں ایسا ہوا ہے یا نہیں۔ یسرا کے چہرے پر تذبذب کی کیفیت تھی۔ اگر اللہ نے مجھے نا امید کیا تو میں ناراض ہوں گی یا نہیں؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ سارا نے اس کا چہرہ دیکھا جو پرسوچ انداز میں چھت کو تک رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ پاپا پر کبھی غصہ آتا ہے؟ کبھی کبھی، وہ صاف گوئی سے بولی، لیکن اب صرف دکھ ہوتا ہے۔ اس کے افسردہ انداز پر سارا دھیرے سے مسکرا دی۔ میں سوچتی تھی یسرا ابھی بھی چھوٹی سی گڑیا ہے، لیکن یہ تو عقل مند ہو گئی ہے۔ یاد ہے پہلے تم کیسے روتی تھی؟ آنکھیں بالکل سرخ، ہونٹ لرزنے لگتے تھے۔ سارا کے مذاق اڑانے پر وہ چھیم کر مسکرانے لگی۔ میں آپ کی طرح بہادر بننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بالکل نہیں، میری طرح بالکل مت بننا۔ سارا نے فوراً ٹوکا۔ اگر بننا ہے تو زارا کی طرح بنو، وہ اچھی ہے۔ سارا کے سنجیدہ انداز پر وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بلکہ رہنے دو، تم جیسی ہو ویسی رہو، کیونکہ تم ہم دونوں سے زیادہ اچھی ہو۔ اچانک سارا کھلکھلا کر ہنس پڑی تو کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی وہ مسکرا دی۔ جی تو گائز پڑھنا تو اور تھا تھوڑا سا، لیکن بس آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ اگر مجھے اوپر سے کال آ گئی پاپا کی یا آواز پڑ گئی تو پھر بستی بھی ہوگی ساتھ، تو اس ٹائم میں اتنی تھکی ہوئی ہوں نا کہ بستی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے ود نیو لاسٹ ایپیسوڈ اور نیو ایپیسوڈ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک مجھے کامیابی عطا فرمائے، بس پرسوں عزت رہ جائے، اور تھیسس بھی اب جو میں فائنل کر کے سر کو سینڈ کروں گی تو اس میں مزید کوئی مسٹیک نہ نکلے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے کل، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔